नज़म नंबर 6। दिलों में रोशनी करो। यूनुस खनौजी की नज़म है, जिसमें पहली बात दी गई है कि बचपन में हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें चलना चाहिए। कदम बढ़ाएं तो मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन अगर हम हिम्मत ना हारें और आगे बढ़ते रहें तो सुस्त रवि और कमज़ोरी के बावजूद मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मंजिल पाने का जज्बा कामयाबी की ज़मानत बन जाता है। ज़ैल की नज़्म में मुसीबतों और रुकावटों के बावजूद हिम्मत ना हारने और आगे बढ़ने की तरगीब दी गई है। देखिए, इस नज़म में शायर जो कि हमें कहना चाहते हैं कि हमें चलना चाहिए, क़दम बढ़ाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम किसी काम का अज़्म कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है और बिना सुस्त रवि और कमज़ोरी के बावजूद अगर हम सिर्फ मेहनत करेंगे, क़दम बढ़ाएंगे, हमारे अंदर हौसला होगा, उसे पाने का जज्बा होगा, तो हम हर मंजिल को पार कर सकते हैं, हम हर मंजिल को पा सकते हैं और हमें कामयाबी हासिल होगी। हमने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी है, जिसमें खरगोश जो कि एक तेज़ रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन फिर भी कछुआ अपनी कमज़ोरियों के बावजूद भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे जाकर वही कामयाब होता है, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी, उसके अंदर जज्बा था कर दिखाने का और वो के पहुंच जाता है अपनी मंजिल तक। ज़ैल की नज़्म में भी शायर मुसीबतों और रुकावटों के बावजूद भी हिम्मत ना हारने और आगे बढ़ते रहने की तरगीब दी है। दिलों में रोशनी करो ये नज़्म है। देखते हैं हम मुसन्निफ़ शायर का तारुफ। यूनुस खनौजी का पूरा नाम मोहम्मद यूनुस बेग था। वह सन 1926 में उत्तर प्रदेश के शहर कन्नौज में पैदा हुए। इनकी नज़में मशहूर हफ्तरोज़ा नदाए मिल्लत में शाये होती रही। इन्होंने अपनी नज़मों में कौमी मसाइल को पेश नज़र रख कर इनके हल तलाश करने की तरगीब दी है। इनके अफ़कार और ख़यालात में एक मुनज़्ज़म फ़िक्र और साले इक़दार की फ़रावानी होती है। शोले अफ़कार और ज़ख्म एहसास इनके शेरी मजमूए हैं। सन 1983 में यूनुस खनौजी का इंतकाल हुआ। ज़ैल की नज़्म इनके मजमूए कलाम शोले अफ़कार से ली गई है। शायर ने हमेशा अपनी नज़मों में कौमी मसाइल को सामने रखा है। कौमी मसाइल को, कौम के मसाइल को उन्होंने हमेशा बताया है और इसके हल तलाश करने की कोशिश की है, तरगीब दी है। और ये नज़्म में भी हमें आगे बढ़ते रहने, हिम्मत ना हारने, अपने जज्बे से, अपने हिम्मत से आगे बढ़ने की इन्होंने तरगीब दी है। मुसीबतों रुकावटों पर हल तलाश करने और उनसे आगे बढ़ने और अपने मंजिल को पाने की यहाँ तरगीब दी है शायर ने। तो देखते हैं हम इस नज़्म को। बहुत फ़रेब खा चुके, बड़े अलम उठा चुके, हुजूम में गम में खो चुके, तबाह हाल हो चुके, रज़ा पे सर झुका चुके, नसीब आज़मा चुके, सुकून में आग लग चुकी, मताए जाँ सुलग चुकी, नज़र उदास हो चुकी, शिकारे यास हो चुकी, वफ़ा की हद भी हो चुकी, जफ़ा की हद भी हो चुकी। बस अब जफ़ा व जूर की कलाइयों को थाम लो, क़दम बढ़ाओ दोस्तों। बजा के आज दहर में, तुम्हारे मेरे शहर में, फ़िज़ा में इंतशार है, गुबार ही गुबार है। भटक रही है ज़िंदगी, पनप रही है तेरगी, मगर मुझे बताओ तो, ज़रा नज़र मिलाओ तो। दिलों में ये हरास क्यों, नज़र शिकार यास क्यों, थके थके हो किस लिए, बुझे बुझे हो किस लिए। यकीन करो कि तुम जहाने ज़िस्त के इमाम हो, क़दम बढ़ाओ दोस्तों। बिके हुए ज़मीर से, दबे हुए ख़मीर से, शऊर आरज़ू न लो, मज़ाक़ जुस्तजू न लो। तुम्हारी ठोकरों में है ये तख्त जम ये ताज के, नज़र में बिजलियाँ भरो, दिलों में रोशनी करो। ये रज़्म गाह खैर व शर है जानिब कब से मुंतज़िर, कहीं से कोई लो उठे, कहीं तो कोई गुल खिले। होश गुज़िदा शाम से सहर का इंतखाम लो, क़दम बढ़ाओ दोस्तों, क़दम बढ़ाओ दोस्तों। इस पूरी नज़्म में जो कि शायर हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें कितने ही धोखे फ़रेब मिले हो, चाहे कितने ही गम हमने या फिर कोई भी जुल्म हमने बर्दाश्त कर लिया हो, हमें ठहरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। देखते हैं इस नज़्म का खुलासा। इस नज़्म में शायर कहते हैं कि हम मुश्किलों से गुज़र चुके हैं, हमने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत दुख सहे हैं, गमों से समझौता किया है, नाउमीदी का शिकार हुए, मगर अब जुल्मों से तम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायर कहता है कि आगे बढ़ो और जुल्म
اور ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک دو۔ اس نظم میں ہم نے جیسا کہ اوپر ہی پڑھا ہے کہ شاعر کی اس نظم میں یا پھر ان کے اور دیگر نظموں میں انہوں نے قومی مسئلے کو اپنا موضوع بنایا ہے اور اسے حل تلاش کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو اس نظم میں بھی شاعر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم مشکلوں سے گزر چکے ہیں، یعنی ہم نے مشکلوں کا کافی زیادہ سامنا کیا ہے۔ ہمیں ہر کام میں مشکلیں درپیش آتی ہے، ایسا کوئی کام نہیں ہوتا جس میں کوئی مشکل نہیں آتی ہو، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بہت دھوکے کھائے ہیں، یعنی کہ فریب یہاں اوپر جو دیا گیا ہے کہ بہت فریب کھا چکے ہیں، یعنی کہ بہت دھوکے ہمیں ملے ہیں، ہم نے بہت دکھ سہے ہیں، غموں سے بھی سمجھوتا کیا ہے، نا امیدی کا شکار بھی ہوئے ہیں، یعنی کہ کوئی کام جب ہم کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا ہوتی ہے، کبھی کبھار ہمیں ناکامیابی حاصل ہوتی ہے اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کام سے نا امید ہو چکے ہیں۔ تو یہاں شاعر بھی کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے دھوکے کھائے ہیں، دکھ سہے ہیں، غموں سے سمجھوتا کیا ہے، نا امیدی کا شکار بھی ہوئے ہیں، مگر اب ظلم و ستم برداشت نہیں کریں گے۔ لیکن اب ہمیں ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا ہے، بلکہ اس پر حل ڈھونڈنا ہے، اور اس پر ہمیں حل ڈھونڈنے کی یہاں پر شاعر ترغیب دے رہے ہیں۔ ہمیں حل ڈھونڈنا ہے، اب ہمیں ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آگے بڑھو اور ظلم کرنے والے ہاتھ کو روک دو۔ مراد ظلم کرنے والے ہاتھوں سے مراد یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور جو بھی کام، جو بھی ظلم ہمارے اوپر ہو رہا ہے، جو بھی ہمیں دکھ مل رہا ہے، جو بھی ہمیں غم ہو رہا ہے، ہمیں اسے آگے بڑھ کر اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا ہے، نہ کہ ہمیں ہمت ہار کر نا امید کا شکار ہو کر ہمیں بیٹھ نہیں جانا ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس ظلم کا ہمیں سامنا کرنا ہے اور اس ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روک دینا ہے۔ یہ سچ ہے کہ آج دنیا میں شہر شہر بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، ظلم کا غبار پھیلا ہوا ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، پاؤں تھک گئے ہیں، دل اداس ہیں، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، آج ہم جانتے ہیں کہ ہر شہر میں بد نظمی پھیلی ہوئی ہے، یعنی کہ ہر طرف کیسا ماحول ہے، رشوت خوری عام ہو چکی ہے، لوگوں کو ہم محنت کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ہماری محنت سے بھی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیا جاتا ہے، کہیں بھی ہر طرف بد نظام ہے، کسی کا کہیں اور ہی کا بول بالا ہے، ہمیں اپنے کام کو کرنے بھی ہمیں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں، ظلم کا غبار ہے، یعنی کہ ہر طرف ظلم و ستم کا ماحول ہے، کوئی بھی انسان اپنے دم پر کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن ہمیں وہاں پر بھی ہمارے کو کامیابی نہیں ملتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو کہ کیا کرتے ہیں، سفارش کر کے ہیں یا پھر کسی اور وجہ سے اپنے پیسوں کا دھوس دکھا کر وہ آگے ہو جاتے ہیں، اور جو جس میں قابلیت ہوتی ہے، وہ لوگ قابلیت ہونے کے باوجود بھی انہیں پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے۔ یہ ہر جگہ کا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ہر جگہ جہاں بھی ہم باہر جاتے ہیں ہمیں دکھائی دیتا ہے، امتحانات کی کامیابی ہو، نوکریوں کے لیے ہو، چاہے کسی بھی جگہ پر ہو، آج بد نظمی پھیل چکی ہے، ظلم کا غبار پھیلا ہوا ہے، راستہ دکھائی نہیں دیتا، پاؤں تھک گئے ہیں، یعنی کہ ہم تھک گئے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور ہم مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، تو ہم تھک سے جاتے ہیں، ہمارا دل کیسا ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، مگر ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ان حالات کو بدل سکتے ہیں، ہمیں وہ طاقت ہے، ہمیں وہ قوت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، ہم جو کہ جیسے آج حالات ہیں ہم اسے کل بدل سکتے ہیں، ہم ایسے حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہمیں اسے بدلنا ہے، ہمیں اسے سنوارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم ہر مشکل کو، ہر منزل کو طے کر سکیں، ہر مشکل کو آسان کر سکیں، اس پر ہمیں اپنے آپ کو ہمت سے کام لے کر اس کامیابی تک پہنچنا ہے اور ان حالات کو بدل دینا ہے۔ بس قدم بڑھانے کی دیر ہے۔ کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا، ظلم سے ہاتھ ملا لیا، مگر ہمیں ان سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اس دنیا کی شان و شوکت کے لیے، یا پھر اس دنیا کے پیسوں کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں اپنے ضمیر کو بیچ دیا ہے، ظلم سے ہاتھ ملا لیا ہے، مراد ان ظلم کا ساتھ، جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا ساتھ دے چکے ہیں اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ان سے زیادہ اثر انداز اپنے آپ پر ہونے نہیں دینا چاہیے، یعنی ہمیں ہمت ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے کہ آج یہ ہمارے ساتھ تھے لیکن اب کل ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمیں چھوڑ کر وہ ظلم کرنے والے جو
ہمارا برا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جا کر ملے ہیں، ہمیں یہ سوچ کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اس قابل بنانا ہے کہ ہم یہ حالات بدل سکیں اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں، ظلم کو روک سکیں، ظلم کو روکنے والے ہاتھ کو بھی ہمیں، ظلم کرنے والے ہاتھ کو بھی ہمیں روکنا ہے، اور جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے ایسے لوگوں کو ہمیں اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے نہیں دینا ہے۔ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں تو تخت و تاج کو ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ شاعر یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں، یعنی اگر ہم ہمت دکھا دیں، ہم وہ طاقت دکھائیں، ہم اپنا جذبہ دکھائیں، ہم اپنی طاقت دکھائیں، اپنی قوت دکھائیں گے تو تخت و تاج کو بھی ہم ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں۔ مراد ہم ہر چیز کر سکتے ہیں، ہم ہر حالات بدل سکتے ہیں، ہمیں صرف قدم بڑھانے کی دیر ہے، ہمیں صرف آواز اٹھانے کی دیر ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ظلم کے خلاف آواز اٹھا کے آگے بڑھو، ہمت نہ ہارو، اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، وہ قوت پیدا کرو۔ بھلے ہمارا دل اداس ہو، ہمیں ناکامیابی حاصل ہوئی ہو، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، اپنے حوصلوں کو پست نہیں ہونے دینا ہے، اپنے حوصلوں سے اپنے آپ کو ہمت جٹا کر ہمیں ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اور ہمارے سامنے کوئی تخت و تاج بھی کھڑا ہوگا تو بھی ہمارے جذبے سے وہ ہمارے ٹھوکر بن جائے گا۔ ہمارے جذبوں سے ہم اگر اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہم کوئی تخت و تاج کو بھی ٹھوکروں سے اڑا سکتے ہیں، یعنی ہم تخت و تاج کو بھی گرا سکتے ہیں۔ دنیا اچھائی اور برائی کا جنگ میدان ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جہاں اچھائی ہے وہاں برائی ہے۔ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں سچ ہے وہاں جھوٹ بھی ہے۔ آج سب طرف جھوٹ کا بول بالا ہے، آج ہر کوئی اپنا کام نکالنے کے لیے ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے، ذاتی مفاد کی خاطر رشوت لے لیتا ہے، اور ظلم کرنے والے لوگوں سے جا کر ملتا ہے، ہاتھ ملا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ آج زمانے میں یہی ہے، شرافت والا زمانہ نہیں رہا۔ لیکن جہاں اچھائی ہے، جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے، جہاں جھوٹ ہے وہاں سچ کا بھی راستہ ہے، اور ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے، اور اس جنگ میدان کو، یعنی اس دنیا کو شاعر نے یہاں ایک جنگ میدان بتایا ہے، کیونکہ ہم ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہیں اپنے آپ سے، اپنے ہر چیز کی وجہ سے ہمیں لڑنا ہے، اپنے آپ کو قابل بنانے کے لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بھی لڑنا ہے جو ہمیں نیچے کھینچنا چاہتے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے۔ ہمیں اپنے آپ سے لڑنا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں حالات بدل سکتا ہوں، مجھے آگے بڑھنا ہے، مجھے کرنا ہے، مجھے کر دکھانا ہے۔ یہ سب چیزوں سے بھی ہمیں لڑنا ہے، یعنی یہ دنیا جو ہے ہمارے لیے ایک جنگ کا میدان ہی ہے، اور جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے، تو برائی پر ہمیشہ اچھائی کی جیت ہوتی ہی ہے۔ وقت یہ چاہتا ہے کہ کوئی ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھائے، جیت ہماری ہوگی، اسی لیے قدم بڑھاؤ اور دنیا کے نظام کو بدل ڈالو۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی تو اٹھے، ظلم و جبر کے خلاف، یعنی جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائے، ہمت سے قدم بڑھائے، یعنی آگے بڑھیں، اپنی ہمت دکھائے، اور جیت ہماری ہوگی اسی لیے قدم بڑھاؤ، یعنی ہم اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، اور صرف آواز ہی نہیں اٹھا سکتے بلکہ ہم جیت بھی سکتے ہیں۔ بس ہمیں اس حوصلے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، جس سے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، اس ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اور اپنے آپ کے حالات بدل سکیں، اور آنے والے سبھی لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے، ہمیشہ سچ پر قائم رہنا چاہیے، اور ہمیشہ سچ کا ہی ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا کے نظام کو بدل ڈالو، بھلے ہی اس دنیا میں بد نظمی پھیلی ہو، رشوت خوری عام ہو چکی ہو، جھوٹ کا بول بالا ہو، تبھی بھی ہمیں دنیا کے اس نظام کو بدل ڈالنا ہے، ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، برائی پر اچھائی کی جیت ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے، نہ کہ اور لوگوں کی طرح اپنے ضمیر کو بیچ دینا چاہیے، چونکہ ذاتی مفاد کی خاطر ظلم و ستم کرنے والوں سے جا ملتے ہیں، اور جن لوگوں کو ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کا بھی، ان کے ساتھ ان کے پاس کا بھی سب چیزیں چھین لیتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے، یا ان سے گھبرا کر اپنی ہمت ہار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اداس نہیں ہونا چاہیے، اور ناکام ہونے کے باوجود بھی ہمیں مسلسل کوشش کرنی چاہیے، اور کہیں نہ کہیں ہمیں جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہی ہے، جیت ہماری ہوگی، اور یہی سوچ کر اگر ہم قدم بڑھائیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے تو یقیناً اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور ہماری جیت ہوگی، اور ہر فرقے میں، ہر موضوع پر، ہر جگہ
ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اور شاعر نے اس دنیا کو جنگ کا میدان بتایا ہے، کہا ہے کہ جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے اور ہم دنیا کے اس نظام کو بدل سکتے ہیں۔ تو اس پوری نظم میں شاعر نے ہمیشہ ہمیں آگے بڑھنے اور ہمت سے کام لینے، دھوکے فریب سے دور رہنے اور قدم بڑھا کے چلنے کا اور مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت دکھائی ہے، اور مشکلات کا سامنا کرتے رہنا ہے۔ مصیبتوں رکاوٹوں میں جتنی بھی ہمیں مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، اس میں ہمیں ہمت سے نہیں ہارنی ہے اور آگے قدم بڑھانے ہیں اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اگر راستہ نہ ہو تو خود اپنا راستہ بنانا ہے، حالات کو بدلنا ہے، اور ہمارے اندر یہ طاقت وہ قوت ہے کہ ہم کوئی بھی تخت و تاج کو بھی گرا سکتے ہیں۔ کسی بھی تخت و تاج بھی ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تب بھی ہم اسے نیچے گرا سکتے ہیں، اسے ہم ختم کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہے، اور وقت بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھائے، اٹھ کھڑا ہو، ہمت سے قدم بڑھائے۔ جیت ہماری ہوگی، اسی لیے ہمیں قدم بڑھانا ہے۔ نیچے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ نصیب آزمانا یعنی کسی چیز کو پانے کی کوشش کرنا، متاع یعنی پونجی، انتشار بکھراؤ، تیرگی یعنی اندھیرا، ہراس یعنی خوف، بجھے بجھے ہونا، نا امید ہونا، جہان زیست دنیا جہاں زندہ رہا جاتا ہے، امام قائد لیڈر، جم یعنی کہ ایران کے بادشاہ جمشید کے نام کا مخفف ہے جم، یعنی بادشاہ کے اخبات کے نام کا مخفف ہے، رزمگاہ یعنی کہ جنگ کا میدان، لوٹنا یعنی چراغ چلنا، نئی بات کی ابتدا ہونا، گل کھلنا روشنی ہونا، جلنا پھول کھلنا، لوٹنا گل کھلنا، بجھے بجھے ہونا، یہ جملہ میں استعمال کے لیے بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس کے معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ حوض گزیدہ شام سے یعنی برائی کی تاریکی کو پھیلنے سے روکنے کا اشارہ کرتا ہے یہاں پر شاعر۔ تو آج ہم نے اپنی نظم نمبر 6 دلوں میں روشنی پیدا کرو، یہ نظم ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو ہم اپنے آنے والے اگلے ویڈیو میں اگلا سبق دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔